मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इन्हीं कंजूसों की किस्म में ये भी है कि अब्बा जिंदा हैं और अब्बा के माल पे नज़र रख के बैठ गया। ये तो ऐसे ऐसे बेगैरत मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिलते हैं ना, उनके सामने तो मैं इज्जत देता हूँ, चाय भी पिलाता हूँ, लेकिन दिल चाहता है कि इसको मैं गालियाँ पेपर पे लिख के स्टैंप लगा के दूँ। ऐसी बातें कर रहे होते हैं लोग, आदमी कहता है फिर शुक्र अदा करते हैं यार हम कोई बहुत नेक नहीं है, लेकिन अल्लाह शुक्र इतने बुरे भी नहीं, या इतने बुरे का लफ्ज़ भी बड़ा ख़तरनाक है, हो सकता है अल्लाह के इल्म में इससे भी बुरे हों। कम से कम इतना है कि शुक्र है ये वाली बुराई हम में नहीं है, इतना तो कह सकता है ना इंसान। ये अल्लाह ने बचाया कि ये गंदगी हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। ये वो कंजूस होते हैं जो बाप के माल पे नज़र रख के बैठे हुए होते हैं। कमाया तुम्हारे बाप ने है यार, तुमने थोड़ी कमाया है कि अब्बा मरेंगे तो मुझे ये मिलेगा, अब्बा मरेंगे तो ये मिलेगा। अब्बा को खरीदो फरोख्त नहीं करने दे रहे, हमारा हक है। इन्हीं बेशर्मों में कहना बेगैरत चाहिए, मिंबर का ख्याल करके थोड़ा सा ख्याल कर रहा हूँ। बेगैरत से भी क्या गाली, इंसान इससे हल्की गाली क्या निकाले। बाज़ दफ़ा गाली हल्की देने से सामने वाले की इज्जत बढ़ जाती है, वो कहेगा मैं सिर्फ यही हूँ। आप एक चरसी को बोल दो कि तू हीरोइन ची को बोल दो कि तू चरसी है, तो हीरोइन ची शुक्रिया अदा करेगा ना कि मैं तो चरसियों से बदतर था और आपने मुझे किस लिस्ट में बिठा दिया, चरसियों की। वो तो बहुत सारे लोग पी रहे हैं, ड्राइवरों में बहुत ड्राइवर पीते हैं, बड़े बड़े ख़ानदानी लोग सुट्टे लगाने लगे हैं आजकल। तो बाज़ दफ़ा गाली मैं इसलिए भी नहीं दे रहा होता कि गाली देने से उस तबके की इज्जत में इजाफा हो जाएगा। वो कहेगा हम लोग सिर्फ बेगैरत हैं। ये तो नाइस टू मीट यू टू, नाइस टू मीट यू एंड नाइस टू मीट यू टू। खुश होगा क्या, माशाल्लाह बहुत इज्जत दी मुफ्ती साहब ने हमें, क्या कह दिया, बेगैरत कह दिया। बेगैरत से आगे मैं मिंबर पे जा नहीं सकता, और ये मेरे दिल के जज्बात में बयान कर रहा हूं, मैं मिजाह नहीं कर रहा। दिल तो चाहता है उसको पकड़ के ना यहीं तबीयत से धो, इसको कूटो। यार बात करने से पहले सोचता तो है ना कि मुंह से क्या बोल रहा हूं मैं। कितने एहसान होते हैं बाप के यार, तुम सारी जिंदगी उसके खर्चे पे पले हो, बड़े हुए हो, अब तुम्हें उसकी ज़रूरत का ख्याल करना चाहिए ना। बहुत सारे केसेस आए हैं, अब्बा की ज़ौजा का यानी अपनी माँ का इंतकाल हो गया, अब्बा को शादी नहीं करने दे रहे कि अब्बा का खर्चा होगा, विरासत उधर जाएगी। अब्बा की एक और बच्चा हो गया तो हमारी विरासत क्या हो जाएगी, डिवाइड। एक और भाई आ गया ना तो हमारा हिस्सा विरासत में कम हो जाएगा। बेगैरत तू सोच तो सही, तू बातें क्या कर रहा है। एक इंसान, वो भी तेरा भाई होगा, खून होगा, उसके आने से तू डर रहा है कि यार मेरा हिस्सा क्या हो जाएगा। जो 6 करोड़ मिलने थे वो 5 करोड़ 80 लाख मिलेंगे, यही हो जाएगा ना ज्यादा से ज्यादा। बचपन में तो पैदा हो जाते हैं ना, उस वक्त तो छोटे बच्चे होते हैं, उस वक्त अंदाजा नहीं होता कि हम जितने मार्केट में आ रहे हैं हम में से हर एक की विरासत का हिस्सा कम हो रहा है। बड़े होने के बाद फिर बच्चा पैदा होने पे भी इनको तकलीफ होती है कि एक और भाई क्यों आ गया। ये वो खुदा की कसम परले दर्जे के ना वो बेगैरत हैं जिनके लिए बेगैरत का लफ्ज भी कहता है कि मुझे क्यों गंदा कर रहे हो इन लोगों को कह के। इंसान माल कमाने में एतदाल से काम ले, माल की हवस में एतदाल। कोई गैर अखलाकी जो अखलाक से इंतहाई गिरी हुई हरकत हो उस तरफ अगर आप जाना शुरू हो जाओगे तो भाई पैसा तो कारून ने बहुत कमाया है। चोर उचक्के डाकू सुबह शाम कमा रहे होते हैं अपनी इज्जत और गैरत बेच के। तुम्हें अल्लाह ने 2 हाथ दिए, इनसे जितना कमा सकते हो कमाओ। किसी के माल पे नजर मत रखो, ना बाप के माल पे, ना मां के माल पे। बाप को बोल दो अब्बा खाने को रोटी है नहीं है, मैं अपने हिस्से का कमाऊंगा, जितना मेरा मुकद्दर है अल्लाह मुझे देगा। मजीद औलाद घर में आ जाए, मेरी सेहत पे कोई, मेरा बाजू पैदा होगा, एक मेरा भाई पैदा होगा।
ماں مر گئی ہے، باپ اگر شادی کر رہا ہے، ابا کو کہو ابا ایک اور شادی کرو، کوئی بات نہیں، 12.5% اس کی وراثت میں حصہ چلا گیا، اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، اللہ نے 2 ہاتھ دے دیے، یہ سب کچھ ہے، کما لیں گے، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، آپ اپنا خیال کرو۔ ایسے لالچ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، میرے پاس کیس آئے ہیں، داڑھی ہے، ابا کی بھی داڑھی، بچے کی بھی داڑھی، بچہ بھی نمازی، ابا بھی نمازی، ابا نے شادی کی ہے، بچے نے مکان کی فائلیں چھپا دی کہ ایسا نہ ہو وراثت میں اس کا حصہ جائے۔ یہاں آیا، پرانا قصہ ہو گیا، اب پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، یار بے غیرت آدمی، تجھے تیرے باپ نے گھر دیا بنا کے، ساری زندگی اس میں پلا ہے، تو گاڑی دی اس کے باپ نے اس کو، تیری تعلیم پہ خرچ کیا، تجھے تو بچھ جانا چاہیے باپ کے سامنے۔ ابا میں جو کماؤں گا آپ کے ہاتھ میں لا کے رکھوں گا، آپ کو دوں گا، مجھے اچھا یہی لگتا ہے کہ میں آپ سے مانگ کے کھایا کروں، جیسے بچپن سے ہمیشہ مانگتا آیا ہوں۔ یہ مانگنے کا مزہ ہے ماں باپ سے۔ ہم نے چونکہ بے غیرت لوگوں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا، غیرت مندوں کے ساتھ بھی نا، تو ہمیں کمپیئر کرنے کا موقع بہت اچھا۔ ہمارے پاس پرلے درجے کی بے غیرتی کے واقعات بھی ہیں۔ میں پھر بتا دوں، یہ بے غیرتی میں مجبوری میں کہہ رہا ہوں، اس کو بے غیرتی نہیں کہیں گے۔ بے غیرتی، کسی نے بے غیرتی کو غصہ آ جائے میرے اوپر کہ یار ہمیں اتنا گندا کیوں کر رہے ہو ان لوگوں کو ہم۔ اور میرے پاس اعلیٰ درجے کی غیرت کی مثالیں بھی الحمدللہ موجود۔ میرے جو شیخ ہیں نا، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، پہلے تو نام ہی نہیں لیتا تھا میں، پابندی تھی، وہ شہرت نہیں چاہتے۔ تو ہمارے جو دادا شیخ تھے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ تو جو میرے شیخ تھے یہ بچپن میں دارالفتاء والارشاد آ گئے پڑھنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ والدین سے اجازت لی، بھائی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں جاؤں گا، تخصص جو مفتی بننے کے لیے مفتی رشید احمد صاحب کے پاس آ گئے۔ خوب غور سے سننا واقعہ کہ غیرت مند کس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا، بالکل بچوں کی طرح پالنا شروع کر دیا اپنا بیٹا سمجھ کے۔ دیکھتا ہے نا بعض دفعہ استاذ کے اس میں قابلیت کتنی ہے، بعض دفعہ استاذ اور ٹیچر اور طالب علم کا تعلق صرف ایک طالب علم کا ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے یہ باصلاحیت ہے، آگے اس سے کام لیا جا سکتا ہے، یہ دین کی بہت خدمت کرے گا، تو بھائی اس کو اپنی کفالت میں لے لو۔ تو اپنی کفالت میں لے لیا، پھر وہ یہاں رہنا شروع ہو گئے، پڑھنا شروع کیا، مفتی بن گئے، مفتیوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ذریعہ آمدن کچھ تھا نہیں، وہ مدرسے کی جو معمولی سی تنخواہ تھی وہ تنخواہ ان کو مفتی رشید احمد صاحب دیتے تھے، جو سب استاذوں کی تنخواہیں ہوتی ہیں ہر مدرسے میں، تو ان کو بھی بہت معمولی سی رکھی ہوئی تھی ہمارے حضرت نے، وسائل ہی نہیں تھے تو معمولی سی ہوگی نا۔ حضرت نے سوچا کہ یہ اتنا دین کا کام کر رہے ہیں، پورا نظام انہوں نے سنبھالا ہوا اتنی کم عمری میں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ کچھ پیسہ، حضرت کی تو زمینوں کا بڑا بزنس تھا، کاروبار تھا، تو میں کچھ پیسہ اپنی طرف سے اور کچھ ان کی طرف سے کاروبار میں لگا دیتا ہوں، ان کو مالک بنا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آج کے لحاظ سے، اس زمانے کے لحاظ سے تو 1 کروڑ بہت زیادہ تھے نا، چند لاکھ ہوں گے وہ، آج کا 1 کروڑ فرض کر لیں بھائی، 1 کروڑ میں اپنی طرف سے لگا دیتا ہوں ایک بزنس میں، اور 1 کروڑ ان کی طرف سے، ان کو مالک بنا کے کہ بھائی اب آپ کے ہیں، اب اس کا جو پروفٹ آئے گا وہ کہاں جائے گا، ڈائریکٹ آپ کے پاس جائے گا، اور آپ اس کے مالک ہیں، اور بزنس میں لگا رہا ہوں آپ کی طرف سے۔ ہم تو خوشی سے پاگل ہو جاتے، یار سبحان اللہ بھائی، فری پھوکٹ کے 1 کروڑ آ رہے ہیں، اور فری پھوکٹ کے بزنس میں بھی لگ رہے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے پروفٹ بھی آنا شروع ہو رہا ہے، اسٹیبل ہو جائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر دین کی بہت خدمت کریں گے۔ لیکن چونکہ غیرت کے اعلیٰ معیار پر تھے تو انہوں نے اس تجویز کو پسند نہیں کیا۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حضرت نے فرمایا آپ کچھ بولو، کیونکہ ہبہ کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے نا کہ اگلا بھی تو راضی ہو اس پہ کہ ہاں بھائی میں اس پہ راضی ہوں کہ آپ کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں، میری طرف سے 1 کروڑ لگا دیں۔ جب حضرت نے دیکھا کوئی رسپانس نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، تو پھر حضرت نے بلا کے پوچھا بھائی میں آپ کو ایک آفر کر رہا ہوں، کیوں نہیں مان رہے آپ؟
انہوں نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب میرے ایک روحانی والد بنے ہوئے ہیں اور میں خرچہ آپ سے مانگتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے آپ سے ہی مانگا کروں. میں کس سے مانگا کروں؟ کیونکہ آپ نے احسان کیا, مجھے رکھا یہاں پہ اور میری فکر کر رہے ہو, تو جب باپ موجود ہے تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو میری ضرورت ہوگی آپ پوری کر دیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سب. جو میری ضرورت ہوگی وہ کون کرے گا؟ بس آپ سے ہی مانگ لیا کروں گا, مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے, اس میں مجھے زیادہ عزت ہے, زیادہ راحت ہے. حضرت اتنے خوش ہوئے کہ کیسا اللہ نے غیرت مند اولاد دی ہے. حضرت نے یہ واقعہ ہمیں سنایا, یہ انہوں نے نہیں سنایا تھا, ہمارے شیخ نے, شیخ کے شیخ ہیں, انہوں نے بتایا کہ دیکھو میں نے پوری رات مصلی پہ بیٹھ کے ان کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اس سے کام لے. یہ قابلیت, یہ لالچ کا نہ ہونا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. اسلام آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کر رہا, لیکن رشتے ناتے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. کوشش کیا کرو یار, جو کما رہے ہو ابا کے ہاتھ میں لا کے رکھ دو. ابا ساری زندگی آپ نے کمایا, میرا کیا ہے یار, جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی ہیں, سب کچھ کون ہے؟ یہ لو یہ تنخواہ. مجھے اچھا لگتا ہے میں آپ سے پان گٹکے کے پیسے مانگا کروں. آپ بھی دادا سے مانگتے تھے نا گٹکے کے پیسے, ٹھیک ہے. باپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ بولو بڑا. یار یہ بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو میرا بیٹا ہی سمجھ رہا ہے. مانگنا اچھی عادت نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے مانگنا اللہ کو اچھا لگتا ہے. مانگنا اس کی علامت ہے آپ اپنے آپ کو مستغنی نہیں سمجھتے نا. بھائی کسی سے قرضہ مانگنا, ادھر پیسے مانگنا, ادھر, یہ اس کی علامت ہے بھائی آپ مستغنی نہیں سمجھ رہے. تو اللہ تو چاہتے ہیں آپ میں غنا پیدا ہو, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ان کے سامنے استغنا اچھا نہیں ہے, ان کے سامنے جھک جانا اچھا ہے. ایک والدین, ان کے سامنے تو ایسے جیسے ہم آپ کے محتاج ہیں, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. ابا کہے گا بیٹا تو اتنا کما رہے, ابا کما رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے کما رہے ہیں, ہمارا کیا ہے بھائی. اسکول کی فیسیں تو آپ نے بھری ہیں, گیس بجلی کے بل تو آپ نے دیے ہیں, ہماری اماں کو بھی آپ نے رکھا, یعنی الحمدللہ بہت اچھا کام کیا. آپ کی اماں ہے نا, اس لیے آپ کو مشکل نہیں لگ رہا. آپ کی اماں آپ کے ابا کی تو وائف ہے نا, جن کی وائف ہوتی ہے ان سے پوچھو کتنا یعنی اچھا کام ہے. سب عورتیں بھی سن رہی ہوتی ہیں, یعنی الحمدللہ بہت آسان کام ہے یہ. انہوں نے رکھا تو باپ کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ بڑا ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں الٹا حساب چل رہا ہے یار. چلو اتنی غیرت نہیں دکھاتے. یہ ابا کے بارے میں بعض دفعہ خطرہ ہوتا ہے کہ ابا کو پیسے لا کے پکڑا دیے تو ابا گٹکوں میں, ابا ایسے بھی ہیں مارکیٹ میں, تو پھر ہم ان کو منع کرتے ہیں یار ابا کو نہ دو, کیونکہ وہ غلط چیزوں میں اڑا رہے ہیں. پھر ابا بھی تو ابا ہو نا, اس کو پتا ہے کہ جب میرے بیٹے نے اتنا بڑا دل کیا تو یار ہم بھی اتنا بڑا دل کریں. مجھے یاد ہے میرے 2 بڑے بھائی, ان کی جب جاب لگی نا تو انہوں نے پہلی تنخواہ لا کے ہمارے والد کو پکڑا دی کہ آپ خاندانی کام کیا نا انہوں نے. والد صاحب کو دے دی کہ جیسے پہلے ہم آپ سے لے رہے تھے اب بھی آپ سے ہی لیں گے, تنخواہ آپ ہی رکھو گے. ایک تو ابا اماں کا ذکر آتا ہے نا, میرے لیے بڑے مسائل ہیں. مجھے لگ رہا ہے کوئی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی. ابا پہ بیان کرنے سے پہلے کوئی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی. تو میرے جو کچھ سافٹ ویئر دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو والد صاحب کے پاس لا کے رکھ دی. میں اپنے دماغ کو پھر ہٹاتا ہوں یہاں سے نارمل ہونے کے لیے. تو والد صاحب کو جب تنخواہ لا کے رکھی ہے تو والد صاحب نے واپس کر دی ساری. والد صاحب نے کہا نہیں بھائی آپ نے کمائے, ہماری جو فرض تھا وہ ہم نے کیا کیا, ادا کر دی. اب آپ اس قابل ہو گئے ہو کہ آپ کما سکتے ہو, بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ, اور دعائیں بھی دے دیں ساتھ میں. کتنا اچھا گھر کا ماحول بنتا ہے نا ایسے. نہیں آ رہی تم لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. یہاں معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ الٹا.
حالانکہ ہمارے والد صاحب کی کوئی بہت زیادہ آمدن نہیں تھی, پورا 7 بہن بھائی تھے ہم لوگ, نہ نسل روکی کہ آمدن کم ہے تو بچے کم ہوں. اگر ہمارے ابا 2 بچوں کے بعد نسل روک لیتے ہم مارکیٹ میں نہیں آتے, آج ابا کا تذکرہ بھی نہ ہو رہا ہوتا ممبر پہ, سمجھتے ہو. اور جو دعائیں ان کے لیے ہو رہی ہیں وہ بھی نہیں ہوتی. یہ فیملی پلاننگ لعنت ہے, خدا کی قسم, اس کو اٹھا کے دیوار پہ مارو.